बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, NTS स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने PhD पेपर हल करने का सिलसिला शुरू किया था। तो आज 2019 का एक पेपर है और उसमें इस्लामियात और उर्दू के MCQs हैं जो कि इंतहाई अहम है, स्पेशली उर्दू MCQs। आपको कम से कम अंदाजा हो जाएगा कि उर्दू की तैयारी हमने कैसे करनी है। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट यही है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी लाजिमी क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 से 76 नंबर क्वेश्चन देखें। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों क्या कहलाते हैं? तो इन तमाम चीजों को आपने याद रखना है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है मखमस। मखमस के मानी है 5। तो यहां पर क्वेश्चन में 6 लिखे हैं। अगर इस 6 की जगह 5 लिखे होते तो फिर ऑप्शन ए करेक्ट होता। ऑप्शन बी मुसद्दस 6 को कहते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां करेक्ट ऑप्शन बी है, मुसद्दस। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों मुसद्दस कहलाती है। ऑप्शन बी है मुसल्लस 3 को कहते हैं। मुसल्लस 3 को कहते हैं। तो अगर इस 6 की जगह लिखा होता ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 3 मिसरे हों तो उसको मुसल्लस कहते हैं, और मुरब्बा 4 को कहते हैं। तो फिर ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 4 मिसरे हों तो मुरब्बा कहलाते हैं। तो मखमस, मुसद्दस, मुसल्लस और मुरब्बा, ये याद रखें। रदीफ और काफियों को भी अच्छी तरह से पढ़ ले। अब हम क्वेश्चन जो है ना ये 77 नंबर है। तुम बड़े रोस्तम आए हो। तुम बड़े रोस्तम आए हो। इस जुमले में इल्मी बयान की कौन सी खूबी इस्तेमाल हुई है? इल्मी बयान ये अलग टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए और बी मजाज, मजाजी। मजाज वो लफ्ज जो हकीकी माने के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो तो वो मजाज या मजाजी, मजाजी मुरसल कहलाते हैं। असल में अगर एक लफ्ज है मजाजी मुरसल, तो मजाजी मुरसल का मतलब ये है कि जब कोई लफ्ज हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, लेकिन उसके साथ एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि इसमें तशबीह का ताल्लुक न हो, कोई तशबीह का ताल्लुक न हो, तो उसको मजाजी मुरसल कहते हैं। जिस तरह हम कहें कि सपोज आपके गांव का काउंसलर है, तो कहते हैं कि काउंसलर तक उसका हाथ नहीं पहुंचता। इसका मतलब है कि वो उसकी रसाई जो है ना वो काउंसलर तक नहीं है। यहां पर हाथ इस्तेमाल हुआ है, हाथ लफ्ज। काउंसलर तक उसका हाथ नहीं पहुंचता। ये हाथ जो है ये क्या है? ये मजाजी मुरसल इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हकीकी मानने तो ये नहीं, ये मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह परस करें लोग शरबत तकसीम कर रहे हैं या पानी तकसीम कर रहे हैं या दूध, लस्सी वगैरह तकसीम कर रहे हैं, और आप उधर बैठे आप भी कहें कि यार एक गिलास हमें भी दे। अब यह गिलास जो है ये मजाजी मुरसल है, क्योंकि ये हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं, ये मजाजी मानों में। असल आपका मतलब गिलास का तो नहीं है, आपका मकसद पानी या दूध, लस्सी या शरबत का है, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आज बादल खूब बरसा। बादल नहीं बरसते, बारिश बरसती है दोस्तों। तो ये बादल मजाजी मुरसल है, और यहां पर तशबीह नहीं है इसमें। ऑप्शन सी देखिए, इस्तिआरा। इस्तिआरा और मजाजी मुरसल में ये मामूली सा फर्क है कि यहां पर तशबीह पाई जाएगी। यहां पर इस्तिआरा में, इस्तिआरे के मानी है उधार लेने की है,
اس کا مطلب ایسا ہے کہ استعارہ وہ لفظ جو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو لیکن اس میں تشبیہ پایا جاتا ہو. جس طرح یہاں دیکھیں تم بڑے رستم آئے ہو، تو رستم کون تھا؟ رستم پہلوان تھا نا، تو اس کی تشبیہ دی گئی یہاں پر. تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ آپشن سی علم بیان کی استعارہ، یہ صفت، یہ خوبی استعمال ہوئی ہے. تو یہاں پر کریکٹ آپشن سی ہے. تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ اب تشبیہ اور استعارہ میں کیا فرق ہے؟ استعارہ میں تو ایسا ہے کہ اس کو تشبیہ، جس طرح تم بڑے رستم آئے ہو، یہ لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے لیکن تشبیہ کا اشارہ ملتا ہے. اور یہاں پر اگر ہم کہیں کہ اگر کوئی عورت کہے کہ میرا بچہ چاند کی مانند ہے، اب یہاں بچہ کو تشبیہ دے کس کے ساتھ؟ چاند کے ساتھ. تو یہاں پر تشبیہ، پھر لفظ تشبیہ. ٹھیک ہے دوستوں، اوکے آگے دیکھیں. اب یہ دیکھیں، یہ بھی انتہائی عام کوسچن ہے. کوسچن نمبر 78 نمبر کوسچن کو ذرا غور سے دیکھیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے. اب دیکھیں اوپر میں نے آپ کو تشبیہ کا لفظ بتا دیا، تو اس جملے میں علم بیان کی صفت جو استعمال ہوئی ہے وہ تشبیہ ہے. لیکن یہاں پر کوسچن اس طرح نہیں ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ اس جملے میں آخر میں یہ دیکھا کی طرح، یہ کیا ہے؟ کی طرح یہ لفظ کہتے ہیں یہ. تو اس میں بہت ساری چیزیں. مشبہ کس کو کہتے ہیں؟ اب اس جملے میں دیکھیں، اس چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے. اب جس چیز کو آپ نے دوسری چیز کے معنی قرار دینا ہے، اب یہاں پر پانی کو شہد کی طرح قرار دیا گیا ہے، تو یہ پانی مشبہ ہے. پانی کیا ہے؟ مشبہ ہے. اور جس چیز کے ساتھ آپ نے تشبیہ دینا ہے تو اس کو مشبہ بہ کہتے ہیں. یہاں پر شہد جو ہے یہ مشبہ بہ ہے. اور حرف تشبیہ وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرے. تو پانی شہد کی طرح، دیکھیں پانی کو شہد کی طرح ظاہر کیا گیا ہے، تو یہ حرف تشبیہ کی طرح کیا ہے؟ یہاں پر حرف تشبیہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر آپشن سی استعمال. یہاں پر 3-4 کوسچن بنا کے اس ایک سے میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پر اگر کوسچن ایسے ہوتا کہ یہاں پر پانی کا جو استعمال، لفظ پانی کیا ہے؟ پانی یہ مشبہ ہے. اگر کوسچن ایسے ہوتا کہ اس میں شہد جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مشبہ بہ ہے. اس میں اگر ایسا ہوتا کی طرح، یہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے. اگر ایسا ہوتا کہ اس میں علم بیان کی کون سی صفت استعمال ہوئی ہے تو تشبیہ. چاروں کوسچن ہم نے وضاحت کر دی، آپ مزید خود آپ پڑھ لیں. 79 نمبر کوسچن دیکھیں. وہ سن پہ نسل جس میں پیدائش سے لے کر وفات تک کے حالات بیان کیے، یہ ایزی ہے، اس کو سوانح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نثر جس میں بندے، کسی خاص بندے یا مشہور بندے کی پیدائش سے لے کے یعنی اس کی تمام زندگی کا احاطہ کیا جائے تو اس کو سوانح کہتے ہیں. 80 نمبر کوسچن کو دیکھیں. نافرمان میں لفظ نہ، یہ لفظ نہ کیا ہے؟ یہ پہلے آیا تو اس کو سابقہ کہتے ہیں. آپشن بی کریکٹ آپشن ہے. اور کوسچن نمبر 81 دیکھتے ہیں دوستوں. کوسچن نمبر 81 کو ذرا دیکھتے ہیں دوستوں. دیکھیں انتہائی اہم کوسچن ہے یہ بھی. مضبوط دیوار. مضبوط دیوار ترکیب کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ اس میں آپشن سی اور ڈی دیکھیں.
مرکب ناقص، مرکب عطفی، اور اس میں ایک اور بار بار آتا ہے مرکب اضافی. ان دونوں کی تین چیزوں کی تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں آج، یاد رکھیں. پہلے مرکب اضافی کی بات کر لیتے ہیں، یہاں پر وہ نہیں لیکن وہ انتہائی اہم ہے. مرکب اضافی کے لیے آپ تین الفاظ صرف یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اور مرکب اضافی وہ ہوتا ہے جو کسی کی ملکیت ظاہر کرے، جس میں لفظ کا آ جائے، وہ مرکب جس میں کا آ جائے، کی لفظ آ جائے، اور یا کے آ جائے. یہ تین چیزیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ملکیت ظاہر کرتے ہیں. جس طرح ہم کہیں کہ امجد کی کتاب، اس کا گھر، آپ کے دوست. تو کا کی کا جب استعمال ہو جائے تو یہ مرکب اضافی ہوں گے. کیا ہوں گے؟ مرکب اضافی. ٹھیک ہے. اب مرکب عطفی کو ذرا دیکھیں. مرکب عطفی کے لیے دو باتیں یاد رکھیں. جس میں اور استعمال ہو جائے، اور کی جگہ یا وہ کا استعمال آ جائے، اور یہ وہ، اس کو مرکب عطفی کہتے ہیں. جس طرح میں اور آپ، یا صبح و شام. ٹھیک ہے. تو جب اور واو کا استعمال ہو جائے تو مرکب عطفی کہلاتے ہیں. اب مرکب ناقص، یہ لفظ سے پتہ چلتا ہے ناقص. ناقص کا مطلب کہ وہ مرکب جس کو سن کر بندہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے اس کا مطلب کیا ہے. یہاں پر جیسے یہاں پر لکھے مضبوط دیوار، تو کوئی اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، مضبوط دیوار کیا. تو یہاں پر آئی تھنک یہ مرکب ناقص ہے. ٹھیک ہے دوستو. کریکٹ آپشن سی ہے. کوسچن نمبر 82 دیکھیں. 82 نمبر، وہ پڑھتا ہے. وہ پڑھتا ہے. تو اس میں یہ کیا ہے؟ کون سے جملے کی کون سی قسم ہے؟ یہ دونوں جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. تو پہلے جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں فاعل، جس میں پہل ساری ورب جس کو کہتے ہیں معلوم ہو. جس طرح وہ پڑھتا ہے، یہ پڑھنا کیا ہے؟ ریڈ. یہ فعل ہے. پہل ہمیں پتا ہے، اس میں معلوم ہے، تو یہ فقرہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے. اور اس طرح آپشن بی جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں فعل معلوم نہ ہو. جس طرح ہم کہیں کہ عمران ذہین ہے. عمران ذہین ہے، اب اس میں فعل نہیں ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا. رائٹ. اوکے، نیکسٹ چلتے ہیں کوسچن نمبر 83 کو. انگور کٹے ہیں. یہ ترکیب کی بےکار کیا ہے؟ انگور کٹے ہیں، یہ ضرب المثل ہے. کیا ہے؟ ضرب المثل ہے. اور کوسچن نمبر 84 دیکھیں. 84. اب یہ کہاوت تو ضرب مثل محاورہ ان کی وضاحت کروں گا تو کافی ٹائم لگے گا دوستو. آپ خود تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں. دھند لکے سے کیا مراد ہے اس کے. اب اس کو ذرا سے آپ اردو ڈکشنری میں ذرا چیک کر لیں. میرے خیال کے مطابق شام کا اندھیرا، آپشن بی کریکٹ ہے. صحت افزا، کوسچن نمبر 85. صحت افزا میں افزا کیا ہے؟ تو یہ تو ایزی ہے، پیچھے آیا ہے تو لاحقہ ہوگا. آپشن سی کریکٹ ہے. اور 86 نمبر، یہ بھی انتہائی اہم کوسچن ہے. کوسچن نمبر 86. خط لکھا جائے گا. خط لکھا جائے گا، اس میں فعل کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ تو یہ ماضی اور مستقبل.
اب اگر کسی کو نہیں پتا تو لازمی طور پر آپشن بی کو چیک کرے گا، کیونکہ یہاں پر گا کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تھوڑا سا وضاحت کرتا چلوں آپشن سی اور ڈی کی. پہلے مضارع اور پہلے مجہول. پہلے مضارع وہ جملہ جس میں موجودہ اور آنے والے دونوں زمانے استعمال ہو، اس کو پہلے مضارع کہتے ہیں. جس طرح نجمہ کتاب پڑھے، اسلم کانا کائے وغیرہ. اور پہلے مجہول، یہ بہت اہم بات ہے. یہ پہلے مجہول جس میں فاعل نامعلوم ہو. فاعل جس طرح یہاں دیکھیں خط لکھا جائے گا، اب یہاں پر فاعل کا پتہ نہیں کون لکھے گا، خط کون لکھا جائے گا، کس کے ذریعے لکھا جائے گا، تو یہاں پر فاعل کا کوئی پتہ نہیں. یا ہم کہتے کہ نماز پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، فاعل نہیں ہے اس میں، لہذا یہاں پر کریکٹ آپشن ڈی ہے. 87 نمبر کوشچن کو دیکھیں. مسافر کا متضاد مقیم ہے. مسافر، سوار، راہرو، پیدل. آپشن سی. اوکے. کوشچن نمبر 88 دیکھیں. آنکھ کا تارا. آنکھ کا تارا یہ کیا ہے؟ یہ ابھی اگر آپ کو پتا ہو تو میں نے آپ کو بات بتائی تھی نا، مرکبی اضافی کا بتایا تھا، جس میں کا کی استعمال ہو، یہاں پر کا لفظ آیا ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ مرکبی اضافی ہے. اور مرکبی عطفی کس کو کہتے ہیں؟ ذرا ریمائنڈ کر لیں. کوشچن نمبر 89 دیکھیں. مٹی گرم کرنا، نہ، یہ آخر میں نہ جب آ جائے نا تو یہ 90% محاورہ ہوگا. یہ تھوڑا سا یاد رکھیں، لازمی نہیں لیکن 90% ایسا ہوگا. کوشچن نمبر 90 دیکھیں. 90 نمبر. امی نے کھانا پکایا. امی کیا ہے اس میں؟ امی فاعل ہے نا، کام کرنے والی ہے، تو آپشن ڈی ہے. اور پہل اس میں پکانا ہے. کوشچن نمبر 91 کو دیکھتے ہیں دوستوں. 91 نمبر اب ایزی ہے تھوڑے سے کوشچن. یہ 90 نمبر. نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے کھڑے ہو کر. آپشن ڈی ہے. اور 92 نمبر کہتے کہ فاتح خیبر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور 93 نمبر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بعد سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے. 94 نمبر. حنین نام ہے وادی کا جو طائف اور مکہ کے درمیان ہے. 95 نمبر کوشچن کہتا ہے کہ بخل، بخل کے معنی کنجوسی ہے، بخیل، کنجوس. اور 96 نمبر دیکھیں. 96 نمبر. پاکستان کا کون سا صوبہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے؟ بلوچستان ہے. اور پاکستان کا سب سے پہلا ڈیم جو ہے منگلا ڈیم تھا دوستوں. کوشچن نمبر 97. اور 98 نمبر کوشچن دیکھیں. پاکستان کا قومی ترانہ حافظ جلندری نے لکھا تھا. آپشن سی ہے. آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے کون سے نمبر پر ہے؟ تو اس میں 6 نمبر لکھے، اب یہ 5ویں نمبر پر ہے. 10ویں، 7ویں، 8ویں، 5ویں. اور آخری کوشچن دیکھیے. پاکستان کا دوسرا آئین کب نافذ ہوا تھا؟ 1962 میں. تو یہ آخری پیج جو ہے نا، یہ اس طرح کے کوشچن پیپر میں نہیں آتے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو. پسند آنے کی صورت میں پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.